अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हम सूरह फील पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद सूरह कुरैश के नोट्स निकालने के लिए मुझे लगा कि अब मैं उसकी तैयारी कर लूँ। मैंने कुरान पाक खोला तो साइड पे के नोट्स थे, उसमें एक कोट लिखा हुआ था हज़रत आयशा का कि क्योंकि उनके ऊपर भी एक पूरा वाक़या हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरा जो एक काफ़िला था वो जंग से कहीं से वापस आ रहे थे और हज़रत आयशा का नेकलेस खो गया, जो हार था वो खो गया। तो वो उनको उसको ढूँढने के लिए कहीं गई झाड़ियों वगैरह में या कहीं दूर निकल गई, तो उनको अंदाज़ा नहीं रहा। तो वो वही थी, वो अभी वापस नहीं आई अपने, जो भी वो जिस तरह वो डोली में नहीं बिठाते लोगों को कि उनके अंदर वो बैठ जाती और लोग उसको जो लकड़ी से होती थी साइड से उठा के रख देते थे। तो वो जो लोग थे वो इतने पावरफुल थे कि उनको एहसास ही नहीं हुआ कि अच्छा अंदर कोई बैठा हुआ भी नहीं है। उनके लिए तो बस छोटा सा काम था, उन्होंने रख दिया वापस उसको और वो काफिला निकल गया, हज़रत आयशा पीछे रह गई। और फिर जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि अच्छा बड़ी परेशान हुई रोई वगैरह। तो एक इंसान की ड्यूटी होती है हमेशा इस तरह के काफिलों में कि वो पीछे आता है कि कोई सामान गिर गया किसी का या कोई कोई भी चीज़ इस तरह की है तो वो सिचुएशन हैंडल हो सके। और फिर एक सहाबी थे जो वापस वही चीजें ढूंढ रहे थे, उन्होंने देखा कि हज़रत आयशा वहां पे है। तो उन्होंने अपनी ऊँटनी को वहां बिठाया और पीछे चले गए और हज़रत आयशा वहां पे बैठी और वो बाद में यानी कि लेट पहुंचे काफिले से, कि काफिला पहले पहुंच गया और वहां खबर पहुंच गई कि अच्छा हज़रत आयशा नहीं है और फिर उनको पता चला। अब जब ये सिचुएशन हो गई है तो फिर जो अब्दुल्ला बिन उबई था जो मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, लेकिन मुनाफिकों का बहुत बड़ा सरदार था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई। उसने ये सिर्फ एक जुमला बोला कि ये ऐसे ही वापस नहीं आए, बस इतनी सी बात। और फिर उस ये जो बात है वो जंगल की आग की तरह फैल गई कि अच्छा हज़रत आयशा के किरदार पे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब वहां से सवाल उठाने से सिर्फ हज़रत आयशा के किरदार पे सवाल नहीं उठ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे, उनके पैगंबर होने पे, इस्लाम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आ गई थी कि ये एक ऐसा मजहब है जो ये सब कुछ हो रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के पाक पास होने की गवाही दे दी थी, लेकिन क्योंकि अब मसला इस्लाम का आ गया था तो उनकी शादी में भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो हज़रत आयशा से तो बकर के घर पे रहनी थी और बहुत परेशानी में गुजरा शायद एक महीना या कुछ अर्सा। और बात तलाक तक आ गई थी कि अगर इस्लाम को नुकसान ना हो जाए इस वजह से, तो उस वजह से रसूल सल्लम रेडी हो गए थे कि ठीक है कि हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। तो हज़रत आयशा भी परेशान हुई। तो वो जो हज़रत आयशा का कोट लिखा हुआ था वहां पे ये था कि हज़रत आयशा कहती थी कि मुझे ये तो पता था कि अल्लाह ताला आएंगे मुझे डिफेंड करने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कुरान पाक नाजिल होगा। मुझे लगा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ख्वाब में आ जाएगी बात, या हज़रत इब्राहीम वैसे हदीस कुदसी की तरह कुछ आके कह दे के, या मतलब मफहूम मैं बोल रही हूँ कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक नाजिल करेंगे मुझे डिफेंड करने के लिए। और फिर जब हम सूरह फील पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा रब ये है, और सूरह कुरैश में भी वही रब है, रब हाज़िल बैत, इस घर का भी वही रब है जो तुम्हारा रब है। तो वो अल्लाह ताला, वो रब जो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आ सकता है और वो कानून कुदरत के कानून तोड़ सकता है और इतनी बड़ी आर्मीज डिस्ट्रॉय कर सकता है, वाई डू यू थिंक कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा, तुम्हारी इज्जत नफ्स प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। और हम ये देखते हैं ना कि किसी की किरदार कशी और किरदार के ऊपर बात करना तो बड़ा ही आसान हो गया है ना, कि आपने जबान हिलाई है और बात हो गई है। अब हम सूरह नूर की वो आयतें पढ़ते हैं जो उस सिनेरियो में अब अल्लाह ताला जब डिफेंड करने आ रहे हैं, जब अल्लाह ताला सारी की सिचुएशन में अल्लाह ताला का वर्डिक्ट आने लगा है, क्योंकि आप तो सब वेट कर रहे हैं ना, मुनाफिक भी वेट कर रहे हैं, मुसलमान भी वेट कर रहे हैं, हज़रत आयशा वेट कर रही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होना है इस सिचुएशन का। तो आती है ये सूरा और अल्लाह ताला की जो टोन है ना इस सूरा में वो बहुत गुस्सा। और फिर अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुन अंजलनाहा, ये सूरा है जो हमने नाजिल की है। कोई सूरा कुरान पाक की इस तरह स्टार्ट नहीं होती, ये जो पूरा सूरा नूर है, ये सूरा है हमने नाजिल किया है, वफरजनाहा, और इसको फर्ज किया है। हर सूरा अल्लाह ताला का एक एक लफ्ज फर्ज की हैसियत रखता है। अल्लाह ताला आउट ऑफ द वे जाके कह रहे हैं ये सूरा है फर्ज की है। व अनजलना, और हमने नाजिल की है, फीहा आयातिन बैयिनात, इसमें खुली वाज़िया निशानियां, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम सोचो नसीहत हासिल करो। अज़ानिया तो वज़ानी, जानिया मर्द और जानी औरत, फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा, दोनों में से दोनों को, हर एक को 100 100 कोड़े मारो। वला तअखुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाह, और इन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको, यानी कि जब जब आप सजा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब आपको साबित हो गया, वो साबित होने की बात बाद में आएगी, क्योंकि अभी तो मुनाफिकों ने ये आयत सुनी और वो उनका दिल बाहर आने वाला है खुशी से कि ये देखो बात आ गई है कि जानी मर्द और जानी औरत को आप 100 कोड़े मारें। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर अल्लाह ताला के दीन में तुम्हें उन पर रहम ना आ जाए कि ये अगर तुम अल्लाह और रोज़ क़यामत पे यकीन रखते हो तो फिर पूरी सजा एग्जीक्यूट करो, और इनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक ग्रोह मौजूद रहे। क्यों है सरेआम सजा? ताकि बाकी के लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे कि ये नहीं हो सकता।
الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ اور مشرکہ کے ساتھ، اور زانی عورت نکاح نہ کرے زانی مرد یا زانی یا مشرک انسان کے ساتھ. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی کیٹیگری کے باہر نکال کے مشرک کے ساتھ جا کے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ حرام کر دیا ہے اہل ایمان کے اوپر. یہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، فرض کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کے آیت کی اس کی فقہ میں نہیں جا رہے. ابھی ہم جو اللہ تعالیٰ ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنے آئے ہیں ابھی وہاں دیکھتے ہیں. والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر، محصنات کہتے ہیں پروٹیکٹڈ وومن، جو فورس میں بند ہوتی ہے نا، جس طرح کی عورتیں جو یعنی کہ ایک پاک دامن عورت ہے، اس کے اوپر اگر کسی نے یرمون بہتان لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لایا. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سزا سے پہلے سزا تک پہنچو گے کیسے، ججمنٹ کیسے ہوگی، 4 گواہ لے کے آؤ. ہم جب گھروں میں ایک دوسرے کے اوپر جو لوگ دیکھتے ہیں ہو رہی ہیں ایسی باتیں، تو ان یہ والی آیت کہاں ہے ان کی زندگی میں؟ یا تو انہوں نے پڑھی نہیں ہے، یا پڑھی ہے تو نیگلیکٹ کر دی ہے کہ منہ کھولنے سے پہلے 4 گواہ پیش کریں، 4 عینی شاہد پیش کریں جن لوگوں نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر دیکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ وہ والی پچھلی سزا اپلائی کریں گے. لیکن اگر نہیں لا سکے وہ لوگ جنہوں نے بہتان لگایا ہے کسی پاک دامن عورت پہ، اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے مارو. جو بندہ بہتان لگا رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کر رہا ہے، اسے 80 کوڑے پڑنے ہیں. اور ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، دوبارہ کبھی ان سے گواہی قبول نہ کرو. اب وہ معاشرے میں ڈسکریڈٹ ہو کے رہیں گے کہ یہ انسان بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کسی کے اوپر غلط الزام لگا سکتا ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے کسی انسان کو. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، دوز یہ لوگ یہ فاسق ہیں. وہ تو کسی اور کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم فاسق ہو، تم گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اصل میں فاسق ہیں. تو یہ ہے اسلام کرائٹیریا کہ کیا ہے جہاں پہ آپ بول سکتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے معافی مانگ لی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس سب کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. کہ اگر کسی سے ہو گئی ہے غلطی میں بات، ایسا نہیں ہے کہ ڈن ڈیل ہو گئی، کسی نے بہتان لگا دیا کسی کے اوپر، لیکن بعد میں وہ توبہ کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سچی توبہ کون سی توبہ ہے، یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے بعد آپ نے پھر سے وہی سے بات شروع کر دی ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے، کیونکہ جب گھر کے سینیریو کی بات ہوتی ہے تو آپ 4 گواہ نہیں لا سکتے. تو الا انفسهم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو وہ 4 بار قسم کھائیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، انہ لمن الصادقین، کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. کہ 4 بار آپ قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی. والخامسۃ، اور 5ویں بار یہ کہے گا، ان لعنت اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، یعنی کہ جو بھی بندہ قسم کھا رہا ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے. یعنی کہ اب عورت اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتی ہے؟ مرد نے تو، جو شوہر ہے اس نے تو یہ بول دیا کہ میں 5 دفعہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائی ہے، 5ویں دفعہ کھائی مجھ پہ لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. عورت اب اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتی ہے؟ کہ وہ 4 بار قسم کھائے اللہ تعالیٰ کی، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے، ان غضب اللہ علیہا، کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہو، جو اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے اگر وہ سچا ہو، تو پھر مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا سختی، اللہ تعالیٰ کا عذاب، غصہ آ جائے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. اور یہ والا جو سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈاٹ 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 خالی چھوڑ دیا. پھر کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کتنے غصے ہیں اس پورے ایونٹ پہ جو ہوا ہے. ابھی پھر اس کے آگے پراپر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے. یہ والا فریز بار بار آئے گا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ بلینک اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ورڈز میں بھی نہیں ڈال رہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ تواب، بار بار پلٹنے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اب آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی ڈائریکٹ بات. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو یہ لوگ جو بہتان لگا رہے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، ایک گروپ تمہارے اندر میں سے ہی ہے. لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے بارے میں شر نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے لوگ اس واقعے سے ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے ان کی تسلی کو آ رہے ہیں کہ اب یہ واقعہ جو ہوا ہے، اب اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق مل گیا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، اس طرح کی بات ہوگی تو یہ اصول ہے، اس طرح کی بات جو وکٹمز ہیں ان کے لیے بھی تسلی قیامت تک کے لوگوں کے لیے بن گئی ہے، اور جو
بہتان لگانے والے ہیں ان کے لیے بھی سزا قیامت تک والوں کے لیے آگے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو انسان جتنی اونچی پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے اس میں سے جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی بڑا گناہ سمیٹا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکشن کے لیے آ رہے ہیں نا، کہ کوئی یہ وہ بات نہیں ہے کہ منہ سے آپ نے کوئی 4 جملے بول دیے ہیں اور اب آپ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، اب آپ کھانے کھا رہے ہیں اور اب آپ سو رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑا آپ کی زندگی میں. ہر کسی نے اپنے حصے کا بوجھ اٹھایا ہے. جتنے لوگوں نے 100 لوگوں نے بات کی ہے، تو جس نے ایک ایک جملہ بولا ہے، جس نے کسی کو کنکھنی والی نظر سے دیکھا ہے، جو کسی نے کیا ہے وہ اپنا بوجھ اٹھا لے گا. وہ اب ہر کسی کوئی اپنے زبان کا ذمہ دار ہے. والذی تولی کبرہ منہم، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب کیا ہے جو جس شخص نے بات شروع کی تھی، عبداللہ بن ابی، وہی سارا آگ کو فیول کر رہا تھا نا کہ یہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ ہمیشہ سے ہی خلاف تھا. اب اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں مومنوں کی طرف. مسلمانوں کا جو گروہ ہے، جو عام گروہ ہے، جو منافق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اب تمہارے ایمان پہ بھی سوال اٹھ گیا. کیوں سوال کیوں اٹھ گیا؟ لولا اذ سمعتموہ، جس وقت تم نے یہ سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے جب تم نے یہ سنا تھا. ابھی جب میں آپ سے بول رہی ہوں کہ آپ نے یہ سنا یا تم نے یہ سنا ہے، تو میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں. سڈنلی اسی ایک جملے میں یہ کہنا شروع کر دوں کسی اور سے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اب مجھے غصہ ہے. اب بات تو آپ ابھی بھی میرے سن رہے ہیں، لیکن اب میں آپ کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کر رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے اپنے بارے میں اچھا خیال کیوں نہیں کیا. اب یہاں اپنے بارے میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک انسان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں نا، ایک مسلمان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، تو آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیوں نہیں یاد آتی کہ سب لوگ ایک جسد واحد کی طرح، ایک باڈی کی طرح. تو آپ نے ایک پہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہ کرو. کہ اگر ابھی تم نے کسی ایک مسلمان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ نہیں کیا، اس کی عزت کے بارے میں بات کی جا رہی تھی اور تم نے سن لیا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم چپ کیوں رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے بڑھ کے یہ کیوں نہیں کہا کہ غلط کریں گے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ھذا افک مبین، یہ کھلا جھوٹ ہے، باندھا گیا بہتان ہے. افک کہتے ہیں میڈ اپ سٹوری، جس میں آپ شروع سے لے کے اینڈ تک خود ہی کہانیاں بناتے ہیں، خود ہی سیناریوز کریٹ کرتے ہیں، سب کچھ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ جو پیسو آڈینس ہوتی ہے نا، جو سن رہی ہوتی ہے کہ تو ایک انسان نے بہتان لگایا ہے، دوسرا انسان بھی بات کر رہا ہے، 4 لوگ بات کر رہے ہیں، آپ چپ کر کے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور ابھی سب سے پہلے شکایت اللہ تعالیٰ ان سے کر رہے ہیں کہ تمہارے تو ایمان کا مسئلہ آ گیا ہے یہ کہ تم مومن ہو بھی کہ نہیں ہو. بھی آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، کہ جب اس طرح کی کوئی بات سنی تھی تم نے، تب تم نے فوراً کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو سیدھی سیدھی کہانی ہے، سیدھا سیدھا جھوٹ ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے. فاذ لم یاتوا بالشہداء، اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، بس اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. چاہے آپ کا کورٹ ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، آپ کے امی ابو ان کو جھوٹا بول رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی مان رہے ہیں نہیں مان رہے، سوسائٹی مان رہی ہے نہیں مان رہی، تو جج نے فیصلہ سنا دیا ہے، مالک نے فیصلہ سنا دیا ہے، حاکم نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں جو 4 گواہ نہیں اٹھا کے لائے. نہیں لائے نا گواہ، اس ٹائم جو ساری سٹوریز ہی چل رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں لائے گواہ، تو اب یہی جھوٹے ہیں. اللہ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کی فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پہ دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، عذاب عظیم، اس کی وجہ سے تم پہ بہت بڑا عذاب آ جا رہا تھا. افز تم فی کا مطلب ہے کہ جیسے پانی ہے نا، کوئی بوتل پھٹی ہے یا گلاس ٹوٹا ہے تو وہ یوں بکھر گیا، کہ جن کاموں کو تم نے جا کے ہاتھ لگا لیا ہے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر آپ نے باتیں بولنے شروع کر دی ہیں، ہاؤ ڈیئر یو. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس تلقونہ بألسنتکم. ابھی میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی. تلقونہ، جب تمہاری زبانیں جب تم زبان ہلا رہے تھے یہ والی بات کرنے کے لیے. اب جب آپ بولتے ہیں نا، جب آپ بول رہے تھے تو بولنے میں تو زبان ہلتی ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے.
جب آپ کو غصہ اتنا ہوتا ہے نا، بات تو یہ ہے کہ تم کہہ رہے تھے تو ظاہر ہے آپ اپنے منہ سے ہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غصہ اتنا ان لوگوں پہ کہ تم اپنی زبانوں سے زبانیں ہلا رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے. کون سی بات کر رہے تھے؟ ما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم نے اسے کوئی عام معمولی چھوٹی بات سمجھا ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے نزدیک یہ بہت عظیم بہت بڑی بات کہ تم کسی مسلمان کے اوپر کسی انسان کے اوپر بہتان باندھو اور اس کو اپنی چائے کی چسکیوں کے ساتھ بات کر رہے ہو. اپنا کوئی آپ کا ڈنر چل رہا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں، یا آپ نے گھر پہ کوئی روزانہ کی عدالت لگا لی اور آپ کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کے کردار کشی شروع کر دیتے ہیں. تو تم نے زوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وجہ کیوں تم نے اتنی آسانی سے تمہاری زبان ہلی اور کتنی آسانی سے تمہارے منہ کیوں ہلے ہیں. وَتَحْسَبُونَهُ، کیونکہ تم نے ازیوم کر لیا تھا، فرض کر لیا تھا ہائیجنن کہ یہ بہت آسان ہے کوئی کام. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہا قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہماری کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ہماری پوزیشن ہی نہیں بنتی، ہم اس قابل ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ بیکمنگ آف اس، ہمیں یہ شعبہ ہی نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی بات کریں. سبحانک، اب ڈائریکٹ آپ ایڈریس کر رہے تھے، آپ بات کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری یہ پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں. فوراً جیسے ہم نماز میں ہم نے پہلا لفظ پڑھا تھا سبحانکا، اور میں نے کہا تھا وہاں پہ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. کا مطلب ہوتا ہے انتا، یو. سبحانکا ساتھ ہی کانورسیشن میں بہت پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات، کیونکہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جب ہم چار لوگ بیٹھ کے، ماں باپ اور بچے بیٹھ کے، یا کوئی فیملیز بیٹھ کے، کزنز بیٹھ کے کسی تیسرے انسان کی بات کر رہے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سن رہے ہیں، آپ کی ذات بہت پرفیکٹ ہے، میں یہ بات نہیں کر سکتا ابھی یہاں پہ بیٹھ کے. ہاذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہت عظیم بہتان ہے جو باندھا جا رہا ہے. سبحانہ کا بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، جیسے ہم نے سبحانہ کا نماز میں بھی پڑھتے ہوئے بہت ٹائم لیا تھا اس کے اوپر، کہ جب قرآن پاک میں شرک ہوتا ہے نا، جب لوگ کہتے ہیں وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خدا بیٹا لے لیا، کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحانہ و تعالی، وہ بہت پرفیکٹ ذات ہے اس کی، وہ بہت عالی عالی رتبہ ہے کہ اس سب سے ان سارے عیبوں سے بڑا پاک ہے. اس کانورسیشن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم نے سنی تھی ایسی بات تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ میری جگہ نہیں ہے یہ بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت پرفیکٹ ہے. یو ڈائریکٹلی ٹاک ٹو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ سن رہے ہیں، میں نہیں بول سکتا ایسی بات. یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ ایسی اس جیسی بھی کوئی حرکت نہیں کرنا. اب کوئی لوگ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ پورا واقعہ سنیں اور ہم کہیں نہیں یہ تو ایک اسپیسیفک واقعے کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نصیحت کر رہا ہوں، آئندہ دوبارہ اس جیسی بھی کوئی بات، اس سے کم درجے کی، اس سے بڑے درجے کی، کسی بھی حیثیت میں کسی بھی لیول پہ نہیں ہو سکتی. ابداً، ایور، ڈونٹ ڈو اٹ ایور اگین ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہیں واقعی ایمان ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. سبحانکا اگر آئے گا تو شروع میں کہا تھا نا ظن المؤمنون والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے یہ کیوں نہیں اپنے بارے میں اچھا سوچا. اپنے بارے میں اچھا سوچا مطلب اپنے بہن کے بارے میں، اپنے چچا کی بیٹی کے بارے میں، اپنی بہو کے بارے میں، جس کے اوپر بھی ہم کردار کشی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا کیوں نہیں سوچے. کبھی کبھی ہمیں 99% یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لاؤ چار گواہ اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو، یا تو پھر پیرامیٹرز پہ پورا اترے نا پھر بات کریں. نہیں کر سکتے تو اسی کوڑے مارے جائیں گے، تو وہاں پہ تو ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ نے بہت واضح واضح تمہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ صاف صاف بیان کر دیا لَكُمُ الْآيَاتِ تمہارے لیے اپنی آیات، اپنی ہدایتیں، اپنی نشانیاں. وَاللَّهُ، اور اللہ علیم حکیم جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ کلیریفائی کریں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عالم تارا کیفا، تم نے دیکھا نہیں ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ. ہو سکتا ہے اس دنیا میں جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اسی وقت اس کے 1 مہینے بعد اس کے جب یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں اور حضرت ابوبکر نے یا پتہ نہیں کس نے حضرت عائشہ کو بتایا تو اور وہ خوش ہو گئی ظاہرہ شکرانے اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے شکریہ ادا کریں. انہوں نے کہا نہیں، میں شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے ڈیفینڈ کیا آگے، کہ میں اللہ تعالیٰ آیا نا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی. تو پیغمبروں کے کیس میں تو یہ ہو جاتا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب لوگوں نے سوال اٹھائے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ نہیں میری ماں بد کردار نہیں ہے، آپ ان کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. پیغمبروں کے کیسز میں تو وہ ہوگا. میرا اور آپ کا کیس، ہم لوگوں کا کیس لگے گا قیامت والے دن، وہاں فیصلے ہوں گے. اب یہاں دوبارہ قرآن نہیں اترے گا. یہ قرآن پاک